को कराची में पुरतशद्दुद वाक़यात में 50 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। सोलह साल गुजर गए, कई हुकूमतें आई गईं, लेकिन कुछ न हो सका। सानिया है 12 मई का। 12 मई 2007 के दिन होने वाली खून रेजी का जिम्मेदार कौन है? आग और खून के इस खेल में रियासत का जुर्म क्या था? इन तमाम तर सवालात के जवाबात जानते हैं आज की अलग कमेंट्री में। मेरा नाम है अब्दुल सत्तार। 12 मई 2007 के दिन क्या होता रहा, कैसे कराची के शहरियों पर क़यामत बर्पा की गई? ये दिन तारीख़ में हमेशा स्याह तरीन दिन के नाम से जाना जाएगा। 12 मई 2007 को उस वक्त के माजूल चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उस वक्त के फ़ौजी हुक्मरान जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हुक्म पर अपनी मौतली के ख़िलाफ़ वकला और कानूनदानों के जलसे में शिरकत करना चाहते थे। इस दौरान कराची में गोलियों की तड़तड़ाहट थी और सामने कराची के मासूम लोगों के सीने थे। दिन भर जारी रहने वाली कत्ल व गारतगरी से 56 अफराद अपनी जानों से गए, जबकि 300 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए। शहर में खून की होली खेली जा रही थी। ज़ख्मी और जान से जाने वालों में पीपल्स पार्टी, MQM, अवामी नेशनल पार्टी समेत कई सियासी जमातों के निहत्ते कारकुनान शामिल थे। मुसल्लह जत्थों के हाथों पूरा शहर यरगमाल दिखाई दिया और तकरीबन हर अहम सड़क और हर अहम इलाके में शहरी ज़िंदगी दिन भर मफलूज रही। ऐनी शाहिदीन और सहाफ़ियों के मुताबिक पुलिस, इंतज़ामिया और सरकारी इदारे भी दिन भर जारी रहने वाली इस कशमकश के दौरान या तो मंजर से गायब रहे या फिर खामोश तमाशाई का किरदार अदा करते रहे। उस रोज़ हलाक व ज़ख्मी होने वालों के नाम तो पुलिस कार्रवाई और अदालती मराहिल में सामने आ गए, मगर कातिल उस रोज़ भी हमेशा की तरह नामालूम थे और आज भी नामालूम ही हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं था कि पुलिस, इंतज़ामिया या रियासती इदारों को इल्म ही नहीं था कि शहर की सड़कों पर कौन, किसको और क्यों कत्ल कर रहा था। 12 मई को कराची में पुरतशद्दुद वाक़यात में 50 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। 11 मई 2007 को कराची पुलिस के आला हुक्काम को एक मुरासला भेजा गया, जिसमें 12 मई के दिन होने वाली दहशतगर्दी के खदशे से पहले ही आगाह किया गया था। पुलिस सरबराह ने लिखा था कि 12 मई को MQM ने शहर की मरकज़ी शाहराहों पर जलसे जुलूसों का ऐलान कर रखा है, लिहाजा हुक्म दिया जाता है मुत्तल्लिका अफसरान, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी समेत तमाम इंसानी जानों की हिफाजत यकीनी बनाएं और मुमकिना दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए अमन व अमान बरकरार रखने के इक़दामात करें। ताहम हैरत अंगेज़ तौर पर उस ख़त में 2 जगह इंतहाई पुरज़ोर अंदाज में हुक्काम को तंबीह की गई कि जलसे जुलूस के दौरान कोई भी पुलिस एहलकार किसी भी तरह के असलहे से लेस नहीं होगा। ये वो नुक्ता है जिस पर मुतासरा सियासी जमातें आज भी सवाल उठाती हैं। जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कराची पहुँचे, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का दौरा कराची उस तहरीक का ही हिस्सा था जो उनकी ओहदे से मौतली के बाद शुरू हुई थी और मुल्क भर में वकला तंजीमों ने फैसला किया था कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी मुल्क में मुख्तलिफ बार एसोसिएशन से खिताब करेंगे। इसी सिलसिले में मुल्क के कई शहरों में इफ्तिखार चौधरी के ऐसे तूफ़ानी और हंगामी दौरे शुरू हुए जिसमें जज और वकला भी शामिल होते चले गए और इस सारी एहतजाजी लहर ने एक किस्म की मुशर्रफ मुखालिफ सियासी तहरीक का रुख इख्तियार कर लिया। लाहौर, एबटाबाद, साहिवाल जैसे शहरों में ऐसे इज्तिमात मुनक्किद होते रहे और ऐसे में ही 12 मई का वो दिन तुलू हुआ जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद से कराची के हवाई अड्डे तक तो पहुंच गए थे, मगर शहर में दाखिल होने की उनकी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी या नाकाम बना दी गई। उसी रोज़ जनरल मुशर्रफ ने इस्लामाबाद में अपना जलसा करने का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने मुक्के लहराकर अपनी ताकत का वो इजहार किया जो मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। उधर कराची में जनरल मुशर्रफ की मुखालिफ तमाम सियासी जमातों ने ऐलान किया कि इफ्तिखार चौधरी का इस्तकबाल जुलूसों की शक्ल में किया जाएगा।
اور دوسری طرف الطاف حسین کی متحدہ قومی موومنٹ نے اعلان کیا کہ جسٹس چودھری کے خلاف ریفرنس کے سیاست زدہ ہو جانے کے خلاف کراچی بھر میں جلسے جلوس منعقد کیے جائیں گے۔ عبدالقیوم صدیقی ان صحافیوں میں شامل تھے جو جسٹس افتخار چودھری کو کراچی لے جانے والے طیارے میں ان کے ہمراہ تھے۔ ان کے مطابق جنرل مشرف کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا تھا کہ کسی بھی قیمت پر جسٹس افتخار چودھری کو کراچی کے ہوائی اڈے کی عمارت سے باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا۔ فیصلہ تھا کہ انہیں کراچی میں جہاز سے اترنے کے بعد ایئر لفٹ کر کے یعنی ہیلی کاپٹر کے ذریعے واپس اسلام آباد منتقل کر دیا جائے گا۔ عبدالقیوم صدیقی نے بتایا کہ PK 301 جو افتخار چودھری کو لے کر کراچی جا رہی تھی اس کے مسافروں میں اکثریت وکلاء کی تھی۔ ان کے بقول جب افتخار چودھری اسلام آباد کے ہوائی اڈے پر پہنچے تو وہیں وکلاء کی بڑی تعداد ان کے حق میں اور جنرل مشرف کے خلاف زبردست نعرے بازی کر رہی تھی۔ بارہ مئی کو کراچی میں پرتشدد واقعات میں 50 سے زائد افراد جاں بحق اور 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ عبدالقیوم صدیقی بتاتے ہیں جب جہاز کراچی کے ہوائی اڈے کے قریب تھا تو اچانک چودھری افتخار نے میری طرف دیکھا اور پوچھا ہاں بھائی کیا خبریں کراچی سے کچھ پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ میں نے جواب دیا جیسے اتریں گے میں کراچی کے ساتھیوں سے آپ کو پوچھ کر بتاؤں گا۔ جب ہم اتر کر جہاز سے باہر آئے تو لاؤنج میں موجود کئی افراد نے افتخار چودھری کو ایک جانب چلنے کو کہا مگر اعتزاز احسن نے چیف جسٹس کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ آپ ان کے ساتھ نہ جائیں۔ باقاعدہ وہاں ایک ڈھکم پیل یا دھینگا مشتی کی سی کیفیت تھی۔ سادہ لباس میں نامعلوم لوگ افتخار چودھری کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے مگر اعتزاز احسن اور اطہر من اللہ نے دیگر وکلاء کے ساتھ مل کر باقاعدہ یہ کوشش ناکام بنا دی۔ عبدالقیوم صدیقی کے مطابق پھر وکلاء نے فیصلہ کیا کہ وہ اور چیف جسٹس ہوائی اڈے کے لاؤنج میں بیٹھ کر استقبال کے لیے آنے والے وکلاء کا انتظار کریں گے۔ کچھ دیر میں سندھ کے ہوم سیکرٹری وہاں پہنچے اور انہوں نے افتخار چودھری کو بتایا کہ باہر حالات بہت خراب ہے لہٰذا ہم آپ کو باہر جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ وہ سیکرٹری صاحب غالباً کوئی ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھے اور ان سے اس وقت کے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر منیر ملک کی لفظی جھڑپ بھی ہوئی۔ باہر سے مختلف آوازیں بھی آتی رہیں، یوں لگتا رہا جیسے آس پاس کچھ ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ تو ایسا لگا کہ کچھ لوگ زبردستی ہوائی اڈے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈر تھا کہ کہیں فائرنگ یا حملے کا کوئی واقعہ وہاں ایئرپورٹ پر ہی نہ ہو جائے۔ Musharraf is already history. We are not stopping at Musharraf or at his doorstep because he is history. ایئرپورٹ کے باہر کیا ہو رہا تھا؟ صحافیوں کے مطابق رات ہی سے شہر کے راستے اور بیشتر سڑکیں بند کر دی گئیں۔ 11 مئی کی شام ہی سے ایسا ماحول بن گیا تھا جو ہو کا عالم کہلاتا ہے، جو عموماً MQM کی ہڑتال کے موقع پر ہوتا تھا۔ شارع فیصل سے ملنے والی ہر سڑک اور ہر گلی کو ٹرک کھڑا کر کے بند کر دیا گیا تھا اور ان کے ٹائروں سے ہوا نکال دی گئی تھی۔ ہر جگہ پر موجود لوگوں کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا اور کسی کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ کہیں بھی رینجرز، پولیس یا کوئی قانون نافذ کرنے والے اہلکار نظر نہیں آئے۔ شہر میں جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر کے راستے بند کر دیے گئے تھے۔ معروف صحافی طارق ابو الحسن نے بتایا کہ ہم نے رات کو ہی کیمرہ گاڑی کی ڈگی میں چھپا کر ایئرپورٹ جانے کی کوشش کی مگر کورنگی کازوے کے قریب کچھ لوگ سڑک پر کھڑے تھے جنہوں نے ہمیں واپس کر دیا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے۔ ہم ملیر ندی کے کچے پکے راستے سے گزر کر رات کے 3 بجے وائرلیس گیٹ پر پہنچے مگر راستہ پھر بند ملا اور پولیس کے ساتھ کچھ لوگ کھڑے تھے جنہوں نے پھر ہمیں آگے نہیں جانے دیا۔ بلاخر ہم اندرونی راستوں سے ہوتے ہوئے کسی نہ کسی طرح صبح 7 بجے کراچی ایئرپورٹ کے جناح ٹرمینل پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ طارق ابو الحسن نے بتایا کہ تقریباً 8:30 بجے ہمیں پتہ چلا کہ ملیر گوٹ سے وکیلوں کا ایک قافلہ روانہ ہوا تھا جس پر ملیر 15 کے قریب حملہ ہوا ہے۔ جلوس میں شریک وکلاء نے ہمیں فون کر کے بتایا کہ ان کے 2-3 ساتھی گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے ہیں۔ ہم کو کئی مقامات سے دھواں اٹھتا نظر آیا تو اندازہ ہوا کہ اب شارع فیصل پر گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں۔
پھر ہر تھوڑی دیر بعد تشدد کی کوئی نہ کوئی خبر موصول ہوتی رہی، تاہم حیرت انگیز طور پر ہوائی اڈے یا اس کی عمارت کے آس پاس کہیں پولیس نظر نہیں آئی۔ تاریخ کے مطابق 10:30 بجے کے لگ بھگ یہ اطلاع آئی کہ ملیر ہال پر زبردست فائرنگ ہوئی ہے۔ پھر عوامی نیشنل پارٹی کے کچھ لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ ان کے کچھ ساتھی اس حملے کا نشانہ بنے ہیں۔ جماعت اسلامی کے لوگوں کا فون آیا کہ وہ شاہ فیصل کالونی کے علاقے سے ایئرپورٹ پہنچنا چاہتے تھے اور ان پر بھی حملہ ہوا ہے۔ 11 بجے کے قریب وکلاء کا ایک گروہ کسی طرح ہوائی اڈے تک پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ ان وکلاء نے وہاں پہنچتے ہی نعرے بازی شروع کر دی تو MQM کے کچھ لوگ جو PIA اور سول ایویشن کے ملازمین تھے، جماعت کے جھنڈے لیے موٹر سائیکلوں پر وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں سے ان وکلاء کو بھگا دیا۔ جیو ٹی وی کے کیمرہ مین تاج اور ان کے ڈرائیور بھی فائرنگ کی زد میں آئے، جنہیں معجزانہ طور پر بچایا جیو نیوز کراچی کے اس وقت کے بیورو چیف فہیم صدیقی نے۔ وہ بتاتے ہیں، میں اس وقت خود شارع فیصل پر تھا اور پیپلز پارٹی کی ایک ریلی پر مسلح افراد کا حملہ دیکھ چکا تھا۔ یہ حملہ 2 جلوسوں پر ہوا، جن میں سے ایک کی قیادت اس وقت کے پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو اور دوسرے کی قیادت شہلا رضا کر رہی تھی۔ فہیم کے مطابق اس تصادم کے وقت MQM کراچی کی تنظیمی کمیٹی کے اس وقت کے سربراہ حماد صدیقی بھی وہیں موجود تھے۔ اچانک آواز آئی کہ انہیں روکو، اس گاڑی میں اسلحہ ہے۔ یہ تفصیل بتاتے ہوئے فہیم صدیقی نے جو کچھ بتایا اسے شاید 12 مئی کو ہونے والے تشدد کے سب سے بھیانک واقعات میں سے ایک قرار دیا جا سکتا ہے۔ تاج اور ڈرائیور دونوں ہی مختلف اطراف سے ہونے والی فائرنگ کے بیچ پھنس گئے اور ان کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا سوائے اس کے کہ وہ منی بس کے نیچے لیٹ کر جان بچائیں۔ تاج کی فون کال کے بعد دفتر نے مجھ سے رابطہ کیا۔ چونکہ حماد صدیقی وہیں تھے تو میں نے ان سے کہا کہ ملیر میں ہمارا کیمرہ مین دونوں جانب سے فائرنگ میں گھر گیا، پلیز آپ ہماری مدد کیجیے۔ حماد نے کسی سے بات کی اور مجھ سے کہا کہ اچھا آپ وہاں چلے جائیں، لوگ آپ کو جانتے ہیں اور آپ کی مدد کی جائے گی، آپ اپنے ساتھیوں کو خود لے آئیں۔ جب میں حماد صدیقی کے بتائے ہوئے مقام پر پہنچا تو آپ نے شاید فلموں میں تو دیکھا ہوگا کہ گاڑی میں مشین گن لگی ہوئی ہے اور اس کی گولیوں کا پٹا الگ لٹک رہا ہے، مگر میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار یہ حقیقت میں دیکھا کہ ایک صاحب نے مشین گن اٹھائی ہوئی تھی اور دوسرے نے گولیوں کا پٹا سنبھالا ہوا تھا۔ گاڑی سے اترتے ہی ایک صاحب نے مجھ سے شناخت کر کے کہا کہ اچھا آپ اپنے لوگوں کو لینے آئیں، وہ سامنے منی بس کے نیچے آپ کے لوگ لیٹے ہوئے ہیں، انہیں لے جائیں، انہیں فون کر دیں کہ نکل آئیں، تب تک کوئی فائر نہیں ہوگا۔ میں نے تاج کو فون کیا تو وہ نکل کر آ گئے۔ جب وہ میرے پاس آئے تو تاج نے بتایا کہ منی بس میں اندر بھی کچھ لوگ ہیں اور ان میں سے کچھ زخمی بھی ہیں۔ میں نے وہاں موجود مسلح افراد سے کہا کہ آپ ان لوگوں کو بھی جانے دیں، تو ان مسلح افراد نے کہا اور بھی کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ بس سے لوگ اترے تو مسلح افراد نے ان کی تلاشی لے کر ایک ایک کر کے جانے دیا۔ جان بچانے کو تھانے میں گھسنا چاہا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ پاکستانی ٹی وی چینل نیوز 1 کے اس وقت کے رپورٹر احسان کوہاٹی نے بتایا کہ ہم بلوچ کالونی پل سے کسی نہ کسی طرح شارع فیصل پر پہنچے تاکہ ایئرپورٹ کی جانب جا سکیں۔ ڈرگ روڈ کے قریب اس جگہ جہاں ریل کی پٹری ہے وہاں پر ایک طرف اسٹیشن ہے تو دوسری طرف تھانہ۔ وہاں ریلوے پھاٹک بند تھا، اس کے پیچھے بسوں کی لمبی قطار تھی اور MQM کے جھنڈے لیے سینکڑوں افراد وہاں موجود تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اب یہیں رک کر دیکھتے ہیں کیونکہ اب جو کچھ ہوگا یہیں پر ہوگا۔ دوپہر کے وقت اچانک موٹر سائیکل پر سوار کچھ افراد جن کے ہاتھوں میں پیپلز پارٹی کے جھنڈے تھے جی اے بھٹو کے نعرے لگاتے ہوئے صدر کی طرف سے شارع فیصل پر آتے دکھائی دیے۔ نعرے بازی کرنے والے ان موٹر سائیکل سواروں کے پیچھے پیپلز پارٹی کی ریلی کے بہت سے شرکاء تھے جن میں پیپلز پارٹی کے وقار مہدی بھی موجود تھے۔ احسان کوہاٹی کے مطابق جیسے ہی یہ لوگ نعرے لگاتے وہاں پہنچے جہاں MQM کے پرچم بردار افراد پہلے سے ہی موجود تھے تو MQM کے لوگوں نے اپنے ہتھیار نکال لیے اور پھر MQM والی طرف سے بغیر کچھ کہے سنے بلا دریغ گولیاں چلا دی گئیں۔
एहसान के मुताबिक दूसरी तरफ यानी पीपल्स पार्टी वाली साइड पर भी लोग खालियात नहीं थे। रैली में शरीक लोगों ने भी अपने हथियार निकाल लिए और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। जब पीपल्स पार्टी की तरफ के मोटरसाइकिल सवार गोलियां लगने से गिरे तो फिर दोनों जानिब से ज़बरदस्त फायरिंग शुरू हो गई। उनका कहना था कि इतनी ख़तरनाक सूरत हाल बन गई थी कि ख़ुद मुझे लगा कि कहीं मुझे भी गोली ही न लग जाए, और जान बचाने की खातिर में भागता हुआ वहाँ मौजूद पैदल चलने वालों के लिए बने पुल की सीढ़ियों के नीचे जाके बैठ गया। वो जगह भी ज़्यादा महफूज न लगी तो मैंने भागकर शाहराह फैसल थाने की इमारत में घुसना चाहा, मगर पुलिस स्टेशन का दरवाज़ा अंदर से बंद था। पुलिस जिसे उस कत्ल व गारत को रोकना था वो हिफाजत के लिए अपने घर यानी कि थाने में थी। एहसान कोहाटी ने बताया कि मेरे साथ कुछ और भी लोग थे जो अपनी जान बचाना चाहते थे। जब हम सब ने हाथ अंदर डालकर थाने का बंद दरवाज़ा खोला तो अंदर उस वक्त के डीएसपी चौधरी सोहेल फैज़ मौजूद थे। वो मुझे जानते थे, लिहाजा मुझे अंदर आने दिया गया। हम थाने की छत पर पहुंचे और देखा कि दोनों जानिब से गोलियां चलाई जा रही थी। जब फायरिंग रुकी तो पुलिस के एक एसएसपी थे आरिफ खान, उनको मैंने बाहर जाते देखा तो मैं भी उनके साथ बाहर आया, मगर आरिफ खान के साथ सिपाहियों के पास कोई असलहा नहीं था। और एमक्यूएम के वो लोग जिनके अपने हाथों में असलहा था वो पुलिस अफसर से कह रहे थे कि देखें वो पीपल्स पार्टी के झंडे बरदार मुसल्लह अफराद हम पर गोलियां चला रहे हैं, आप उनको रोकें, आप उन पर फायरिंग क्यों नहीं करते, इनको रोकें। एहसान कोहाटी के मुताबिक उस दिन कराची शहर में बहुत बुरे हालात थे, पुलिस नज़र नहीं आ रही थी और जो थी वो गैर मुसल्लह थी। तमाम सड़कें इस महारत से बंद की गई थीं कि कोई गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी। कराची की पुलिस इसका तमाशा देखती रही और सारा वक्त कहीं से हमें किसी वक्त भी किसी लम्हे भी ये इत्तला नहीं मिली कि पुलिस ने कहीं इंटरवीन करने की कोशिश की है। शिकार की तरह हमारे साथी मारे जा रहे थे, लेकिन एहसान कोहाटी की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी कई रहनुमा और कायदीन 12 मई 2007 के दिन शहर भर में जारी रहने वाली कत्ल गारत के ऐनी शाहिद हैं। पीपल्स पार्टी कराची के साबिक सदर अब्दुल कादिर पटेल भी अपने जुलूस के हमरा थे। उनका कहना है कि पुलिस को बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा था कि क्या होने वाला है। यहाँ तक कि एमक्यूएम लेबर विंग के एक जिम्मेदार ने जो मेरे ज़ाती दोस्त थे उन्होंने भी मुझे 11 मई को आकर कहा कि कल घर से ना निकलिएगा। बहरहाल 12 मई को हम निकले तो टावर के बस स्टॉप के पास पुल पर नाहिद खान सफदर अब्बासी भी हमारे साथ हो गए। किमाड़ी जाने वाले रास्ते की तरफ से क्वींस रोड पर उतरते वक्त मैंने देखा कि एएनपी के शाही सैयद भी खड़े थे, जमात इस्लामी के झंडे भी नज़र आए और यूं आहिस्ता आहिस्ता हिज़्ब इख्तिलाफ की तकरीबन तमाम सियासी जमातों का काफिला सा बन गया था। अब हम वापस जाने वाले रास्ते पर थे और शाही सैयद आगे जा चुके थे और हम बिल्कुल आखिर में यू टर्न लेकर मुड़े और अभी सड़क अबूरी कर रहे थे कि अचानक चारों जानिब से हम पर गोलियों की बौछार कर दी गई। कतार में फ्लाईओवर पर भारी हथियार लिए मुसल्लह अफराद खड़े थे और हम पर गोलियां चला रहे थे। ये तो मालूम नहीं हो सका कि ये कौन लोग थे, मगर ये तो सबको पता था कि एमक्यूएम वाले नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई जुलूस निकले। मैं सड़क पर आया तो नाहिद खान मेरे लिए परेशान हो रही थी। अचानक मेरे साथी हुसैन बादशाह और फजल अकबर को गोली लग गई। ये दोनों मेरे पास ही थे और मैं बस मौजज़ाना तौर पर बच गया। मैंने मुड़कर देखा तो एक ऐसी स्याह रंग की करोला आई जैसी कि उस वक्त के टाउन नाज़मीन को दी गई थी और उस गाड़ी में से मज़ीद असलहा निकालकर उन मुसल्लह अफराद को दिया गया। शायद पाकिस्तान में कभी किसी सियासी जमात को मैन हंट या लाइसेंस टू किल की तरह ऐसी इजाज़त न कभी मिली थी और खुदा न करे कि कभी आइंदा मिले। सूरत हाल इतनी गंभीर हो गई थी कि मुशीर दाखिला तो मैटर ही नहीं कर रहा था। उस वक्त वजारत दाखिला सिंध के सरबराह सूबाई मुशीर दाखिला वसीम अख्तर थे, जो कहते हैं कि पुलिस एक फोर्स होती है जिसका अफसर होता है आईजी और फिर होम सेक्रेटरी, और उन्होंने जो इक़दामात लिए थे शहर के सारे डीआईजीज़ के साथ और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों जैसे मिलिट्री इंटेलिजेंस, आईएसआई, आईबी और कराची बार एसोसिएशन सब ने इजलास किया था और ये सब इक़दामात लिए गए थे कि क्या तकाज़े हैं, क्या होना चाहिए ताकि सूरत हाल को काबू में रखा जा सके। वसीम अख्तर ने कहा, अदालत के अहकामात में निशानदेही की गई है कि पुलिस फोर्स की जानिब से गफलत बरती गई है।
جب وسیم اختر سے سوال کیا گیا کہ ان کے پاس تمام اختیار تھے تو کیا انہوں نے بطور سربراہ وزارت داخلہ اپنی ذمہ داری نبھائی، تو وسیم اختر نے کہا کہ وہ مکمل طور پر صورتحال کے انچارج نہیں تھے۔ یہ معاملہ سب کے سامنے تھا، آئی جی، ڈی آئی جی، گورنر، آئی بی کے صوبائی سربراہ، ایم آئی کے صوبائی سربراہ، آئی ایس آئی کے صوبائی سربراہ، یہ سب بیٹھے تھے گورنر کے ساتھ اور یہ سب فیصلہ کر رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے۔ صورتحال اتنی گمبھیر ہو گئی تھی کہ مشیر داخلہ تو میٹر ہی نہیں کر رہا تھا۔ وسیم اختر کے مطابق جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کا اجلاس ہوا جس میں میں بھی موجود تھا، اس میں بتایا یہ گیا تھا کہ اگر چیف جسٹس صاحب ایئرپورٹ سے ہائی کورٹ جائیں گے تو خدشات ہیں کہ ان پر کوئی حملہ ہو سکتا ہے، تو یہ طے کیا گیا کہ چیف جسٹس صاحب کو کمشنر کراچی بتائیں، جو کہ انہوں نے بتایا کہ یہ خدشات ہیں، آپ تعاون کریں تو انتظامیہ آپ کو بختر بند گاڑی یا ہیلی کاپٹر سے ہائی کورٹ لے جائیں۔ کمشنر نے بتایا اور چیف جسٹس نے منع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں تو خود حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مجھ پر تو سارے الزامات سیاسی مخالفت میں لگائے جاتے ہیں، یہ سب بیان بازی ہے، میں تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا تھا، ہم صرف مشورہ دے رہے تھے، پولیس ہینڈل کر رہی تھی، وہاں ساری ایجنسیز تھیں، پولیس وزیر اعلیٰ کو رپورٹ کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 12 مئی کو وسیم اختر ناکام نہیں، نظام ناکام ہوا، میری تو کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی، میں تو مشیر داخلہ تھا وزیر اعلیٰ کا، خود وزیر اعلیٰ کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اگر ناکامی تھی تو انتظامیہ کی مجموعی ناکامی تھی، اگر تحقیقات کرنی ہے تو گورنر اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ کو بھی بلا لیں۔ سیکیورٹی میجرز لیے میں ہم نے ٹوٹل سیکیورٹی میجرز لیے میں، اس کے باوجود یہ ہو رہا ہے۔ اگر میں ریٹیلیٹ کروں تو اور کلنگ ہوگی، میں رینجر اور پولیس کو بولوں کہ اوکے گو ہیڈ فائر تو وہ غلط ہے، میرے مسلمان بھائی ہیں، پاکستانی ہیں، میں یہ کام نہیں کر رہا۔ ہم نے خط لکھا تھا ہوم ڈپارٹمنٹ نے چیف جسٹس صاحب کو کہ حالات خراب ہو سکتے ہیں شہر کے، کیونکہ صرف یہ آپ کا ایک فنکشن ہی نہیں ہے، اس کو مختلف پارٹیاں پولیٹیسائز کر رہی ہیں، آپ جھنڈے تلے ریلی میں نکلو گے، خون خرابہ ہو سکتا ہے، مختلف جماعتوں کے کارکنان چارج ہیں، وہ سڑکوں پہ آپس میں دست و گریباں ہو سکتے ہیں۔ سیاستدان کچھ بھی کہیں، حقیقت یہ تھی کہ 12 مئی کو کراچی کی صورتحال اتنی دگرگوں ہو چکی تھی کہ ایک جانب چیف جسٹس ایئرپورٹ پر ایک قسم کے محاصرے میں تھے تو دوسری جانب ہائی کورٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جانے والے وکلاء اور جج بھی محصور دکھائی دیے۔ صحافی جمال خورشید نے بتایا کہ سارا علاقہ مسلح افراد کے کنٹرول میں تھا، مجھے یہ اطلاعات ملی کہ ہائی کورٹ کے وکلاء پر تشدد کیا جا رہا ہے، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی گاڑی پر لوگوں نے لاتیں ماری، بعض ججوں کو تو محکمہ اطلاعات کا دروازہ پھلانگ کر عدالت تک پہنچنا پڑا، اور میں نے صدر تھانے میں صورتحال میں بھی پولیس اہلکاروں کو تاش کھیلتے دیکھا۔ مسلح افراد کو لائیو دکھانا شروع کیا تو زبردست فائرنگ شروع ہو گئی۔ وکلاء اور ججوں کو جس صورتحال کا سامنا تھا، کراچی میں میڈیا بھی کچھ ویسی ہی صورتحال کا سامنا کر رہا تھا۔ ممتاز صحافی طلعت حسین 12 مئی کو نجی ٹی وی چینل آج ٹی وی کے ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز تھے۔ ہمارے دفتر کے پاس مسلح افراد جماعتیں لائیو دکھانا شروع کر دیا، تب ہی زبردست فائرنگ شروع ہو گئی۔ دوسری طرف پٹیل پاڑہ کی جانب سے بھی زبردست فائرنگ ہو رہی تھی۔ ابھی ٹی وی کے ذریعے دکھایا جا ہی رہا تھا کہ آج ٹی وی کے مالکان میں سے وامق زبیری نے مجھے فون کیا اور کہا کہ ایم کیو ایم کے وزیر دراصل مشیر داخلہ وسیم اختر کہہ رہے ہیں کہ لائیو کوریج بند کر دیں۔ اتنی دیر میں کیمرہ مین نے نیچے آ کر بتایا کہ کرو مندر پر فائرنگ کرنے والے اب کیمرے کی طرف گولیاں چلا رہے ہیں، تو میں نے ہدایت کی کہ کیمرہ آن رکھ کر کیمرہ مین کو نیچے بلوا لیں۔ تھوڑی دیر بعد وامق زبیری نے پھر کہا کہ وسیم اختر اب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کوریج بند نہیں کی تو ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میرا فیصلہ تھا کہ اس کو چلنے دیا جائے۔ ابھی یہ بات چلی گئی تھی کہ فائرنگ کی آواز بہت شدید ہو گئی اور ہمارے سامنے نیوز روم پر گولیاں لگنا شروع ہو گئیں اور شیشے ٹوٹنے لگے۔ ہم نیچے بیٹھ گئے اور رپورٹنگ شروع کر دی کہ ہمارے دفتر کی عمارت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فائرنگ مسلسل ہونے لگی اور وامق زبیری نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ لائیو کوریج بند کر دیں۔ میں نے کہا کہ نشانہ تو وہ بنا چکے، اب یہ چلنے دیں۔ اس دوران پتہ چلا کہ نیوز روم میں سے ہی کوئی حملہ آوروں کو بتا رہا تھا کہ کون کوریج کروا رہا ہے۔ پھر انتظامیہ کو کراچی کے سابق ناظم مصطفیٰ کمال کا فون آیا کہ آپ صرف ایم کیو ایم کو کیوں دکھا رہے ہیں، پٹیل پاڑہ سے بھی تو گولیاں چلائی جا رہی ہیں، وہ بھی دکھائیں۔
میں نے کہا کہ اگر آپ ہماری ٹیم کو پٹیل پاڑا جانے دیں تو ہم وہ بھی دکھا دیں گے۔ اتنے میں دفتر کے باہر کھڑی ہوئی خود ہماری اینکر نادیہ مرزا کی گاڑی جلا دی گئی اور اینکر نے لائیو ٹرانسمیشن میں خود اپنی گاڑی کو ٹی وی پر جلتے دیکھا۔ پھر حملہ آوروں نے چھت پر لگا ہوا کیمرہ بھی گولی مار کر توڑ دیا۔ طلعت حسین نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ کوریج کے بعد آج ٹی وی کے رپورٹرز کے گھروں پر آنے والے ایم کیو ایم سے متعلق افراد نے انہیں دھمکیاں دیں اور پھر انہیں اپنے رپورٹرز کو کسی اور مقام پر منتقل کرنا پڑا۔ اس پر وسیم اختر کہتے ہیں کہ دیکھیں 9-0 والے کیس میں ابھی سب بری ہو گئے، ولی بابر کے مقدمے میں بری ہو گئے نا، اب میں کیا کہوں، اب میڈیا کچھ بھی کہتا رہے۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ پٹیل پاڑا سے پیپلز پارٹی والے فائر کر رہے تھے اور یہاں سے ایم کیو ایم والے کر رہے ہوں گے، مگر ٹی وی پر کوئی حملہ نہیں ہوا۔ پولیس کہاں تھی؟ سینئر رپورٹر طارق ابو الحسن شام تک کراچی ایئرپورٹ پر ہی موجود رہے، جہاں اندر چیف جسٹس عملاً محصور تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ 7 بجے کے قریب آئی جی کراچی پولیس نیاز صدیقی سمیت اعلیٰ افسران وہاں نمودار ہوئے، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ دن بھر پورے شہر میں لوگوں کو قتل کیا جاتا رہا تو آپ سب کہاں تھے؟ قانون نافذ کرنے والے وہ حکام جن کی ذمہ داری شہر کے امن و امان کو ہر صورت قائم رکھنا تھا، وہ سب کیا کر رہے تھے؟ 12 مئی کے اس سانحے میں اگرچہ ہلاک ہونے والے 48 ہوں یا 56، ایک بات تو طے ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی انصاف نہیں مل سکا۔ 2008 کے انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی تو بھی اسے چیف جسٹس افتخار چودھری کو ان کے عہدے پر بحال کرنے میں 1 برس کا عرصہ لگ گیا، اور تب بھی پاکستان کے ٹی وی چینلز پر کھلے عام کہا گیا کہ ایسا اس وقت پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کی مداخلت سے ہی ممکن ہوا۔ ادھر بحال ہونے کے بعد افتخار چودھری نجات دہندہ کا وہ کردار ادا نہ کر پائے جس کی توقعات پورا پاکستان ان سے وابستہ کر چکا تھا۔ اے این پی سندھ کے صدر شاہی سید کا کہنا تھا کہ ہمیں تو گلہ افتخار چودھری سے ہے کہ وہ بالکل خاموش ہو گئے تھے، وہ تو خود اپنے لیے انصاف نہ لے سکے۔ پہلی بات تو یہ کہ افتخار چودھری نے تو امیدوں کے ساتھ وہ کیا کہ پھر کبھی کراچی والے دوبارہ کسی کے لیے بھی سڑک پر نہیں نکلے۔ پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ 12 مئی کی ساری ذمہ داری ایم کیو ایم پر ہے۔ سب کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے ریاست کے ساتھ مل کر چیف جسٹس کی ریلی کو ناکام بنانے کے لیے سب کچھ کر دیا۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اگر ریاست نہیں چاہتی تھی کہ چیف جسٹس کراچی میں جلوس کے ساتھ ہائی کورٹ جائیں، یا ریاست چاہتی تھی کہ کراچی میں ان کا خطاب نہ ہو پائے، تو کیا وہ جہاز جو چیف جسٹس کو کراچی لایا اسلام آباد سے اڑ سکتا تھا ریاست کی مرضی کے بغیر؟ کبھی سوچئے گا۔ بارہ مئی کو کراچی میں پرتشدد واقعات میں 50 سے زائد افراد جاں بحق اور 100 سے زائد زخمی ہوئے۔